फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो, मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश और कमाल का सिलसिला है जो इल्म दीन भी हमें सिखा रहा है, मालूमात में इजाफा भी कर रहा है, दिलचस्प रसूल में इजाफे का सबब भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बढ़ता चला जा रहा है अगले राउंड की तरफ। 24 टीमें पाकिस्तान भर से सेलेक्ट की गई, उनके मुकाबले जारी हैं और उनमें से 16 टीमों की तलाश है जो प्री क्वार्टर फाइनल नॉकआउट राउंड में शामिल हो जाएंगे। आज 15वां मुकाबला है, यानी आज हमें 15वीं टीम मिलेगी और कल जो प्रोग्राम होगा उसके बाद ये पहला राउंड खत्म हो जाएगा और फिर अगले राउंड में हम दाखिल हो जाएंगे जिसमें नॉकआउट राउंड होगा। एक टीम जीतती चली जाएगी और एक टीम जुदा होती चली जाएगी। आज 2 टीमें हमारे साथ हैं, एक कराची से आए हैं और दूसरे हाफिजाबाद से आए के हम तक पहुंचे हैं और एक मेजबान टीम है। कल मुकाबला हुआ था कराची का, लेकिन कराची वाले कल 1 नंबर से कश्मीर वालों से पीछे रहे। उस प्रोग्राम की झलकियां भी आपको दिखानी है, मगर आइए आज के प्रोग्राम के लिए दोनों टीमों को वेलकम करते हैं और यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी तैयार हो जाएं। आपसे भी सवाल होंगे, आपको भी जवाब दिए जाएंगे और जो नाजरीन मुझे देख रहे हैं आप भी रेडी रहिए क्योंकि आपसे भी सवाल होंगे और आपके जवाबात पर आपको इंशाअल्लाह इनामात तकसीम किए जाएंगे। कराची वालों से गुजारिश है और हाफिजाबाद वालों से कि तशरीफ लाइए। मेरी दाईं तरफ कराची वाले हैं, बाईं तरफ हाफिजाबाद वाले हैं। आज के मुकाबले की तैयारी कैसी है, इनके नाम क्या हैं और इनके काम क्या हैं ये भी जानेंगे, मगर उससे पहले वक्त हुआ है आइए आपको दिखाते हैं जो कल प्रोग्राम हुआ था कराची और कश्मीर वालों के दरमियान क्या नतीजा रहा। कुछ झलकियां देखते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम बढ़ते बढ़ते 14th प्रोग्राम तक पहुंच गए। आज हमें 13 टीमें मिल चुकी हैं, एक और टीम मिलेगी। आया है ज़हनी आजमाइश, देखो फिर से आया है, देखो फिर से आया है। हजरत रबिया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से जन्नत की रफाकत मांगी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? प्यारा आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सजदों की कसरत करो, यानी कसरत से नमाज पढ़ो ताकि तुम इस काबिलियत को हासिल कर सको। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सलातीन जमाना आस्था पर सर रगड़ते हैं, तुम्हारी खाके दर है ताज शाह या रसूल अल्लाह। तुम्हारी खाके दर है ताज शाह या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब सब कुछ कश्मीर के अब्दुल खालिक भाई के कांधों पर है। अगर ये 5 नंबर ले लेते हैं तो इनकी टीम जीत जाती है और ये अगर 4 नंबर लेते हैं तो मुकाबला बराबर हो सकता है। 3 लेंगे तो कश्मीर वाले बाहर हो जाएंगे। तरीकत के 4 मशहूर सिलसिलों में सिलसिला नक्शबंदिया भी शामिल है। सही। तशबीक के माना एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथों की उंगलियों में डालना है। सही। सबसे आखिर में हजरत मलकुल मौत को मौत आएगी। सही। वितर का वक्त इशा के फर्जों के बाद से सुबह सादिक तक है। सही। खवातीन के लिए अजान व इकामत बकरू है। सही। क्या बात है, 5 के 5 सही जवाब दे दिए जनाब, कमाल हो गया। आखिरी इस्लामी भाई ने मुकाबला पलट दिया है। कराची वाले बिल्कुल ठीक जा रहे थे मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। 1 नंबर से आज कश्मीर वाले आगे बढ़ गए हैं। जनाब आपने देखा कि किस तरह कश्मीर वाले आखिरी सवाल पर आगे बढ़ गए, कराची वाले पीछे रह गए। जनाब इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। मगर कल पीछे रह जाने वाली कराची की टीम के पास भी एक मौका है क्योंकि अब आने वाली कल जो मुकाबला होगा वो 3 पीछे रह जाने वाली टीमों के दरमियान होगा और देखना है कि आज कौन सी टीम उनको कल ज्वाइन करती है, कराची या हाफिजाबाद, या अगले राउंड में कौन सी टीम जाती है। आइए कराची ए वालों से तारुफ हासिल करते हैं, नाम भी पूछते हैं, क्या करते हैं ये भी मालूम करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अनस अत्तारी है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अशरफ अत्तारी है। मैं जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान अहमद रज़ा में दर्जा खामिसा का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। जी अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
میرا نام نوید احمد السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نوید احمد، والد محترم کا نام صفدر حسین ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان ابن مسعود میں درجہ رابعہ کا طالب علم. ماشاء اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد شریف اتاری ہے. میں الشمس اسکالرز اکیڈمی میں درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں. ماشاء اللہ. غالب سنی جامعہ سے آپ کا تعلق ہے. ماشاء اللہ بڑی اچھی خبر ہے کہ ماشاء اللہ اور جامعات کے اس طلباء بھی ہمارے ساتھ ذہنی آزمائش میں جوائن کرتے ہیں. ہمارا یہ فورم تو سب کے لیے اوپن ہے، صرف دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے لیے نہیں. اگر آپ بزنس مین ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، عاشقان رسول کے لیے یہ مدنی چینل ہے، ذہنی آزمائش ہے. بہرحال اگلے سال میں آپ بھی اگر آنا چاہیں تو جب اعلان ہوتا ہے آڈیشن کا تیاری کر کے آئیں. دیکھیں ماشاء اللہ سلیکٹ ہوئے ہیں. کیسے سلیکٹ ہوئی ہے یہ کراچی کی ٹیم، اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. آج آڈیشن ہے باب المدینہ کراچی کا. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے. پے شبیر و شبر فاطمہ بلا حیدر لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پہ شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے. بتائیں سب سے مشکل علاج کس چیز کا ہے؟ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کے علاج سے زیادہ مشکل کسی اور شے کا علاج نہیں پایا، کیونکہ کبھی وہ میرے خلاف ہوتا ہے اور کبھی موافق. جناب کراچی کی ٹیم کیسے سلیکٹ ہوئی ہم نے دیکھا. اب باری ہے حافظ آباد والوں کی. اپنا نام بھی بتائیں، کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جواد الحسن، والد صاحب کا نام فیض الحسن، اور میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج حافظ آباد میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہوں. اچھا جناب، یہ کالج کا اسٹوڈنٹ ذہنی آزمائش میں کیسے آ گیا، کیسے خیال آیا آپ کو؟ دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ منسلک تھے تو دل کرتا تھا. اس دفعہ آڈیشن دیا تو اللہ کے فضل و کرم سے سلیکٹ ہوئے. سلیکٹ ہو گئے ماشاء اللہ. چلیں اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید محمد عبداللہ بخاری اتاری ہے. میرے والد صاحب کا نام سید ظفر اقبال بخاری اتاری ہے. بیسیکلی میرا تعلق ضلع حافظ آباد کے آبائی گاؤں بیری والا سے ہے، اور میں جامعۃ المدینہ علی پور چٹھا کے درجہ سابعہ یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ ایئر میں پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ. جی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبید رضا اتاری ہے. والد صاحب کا نام عبد الغفور ہے اور میں اسپائر کالج حافظ آباد میں FSc میڈیکل سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. کیا بات ہے. آج میڈیکل کے اسٹوڈنٹ بھی آئے ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی آئے ہیں، جامعۃ المدینہ والے بھی آئے ہیں، حافظ آباد والوں نے بھی جناب بڑی زبردست ٹیم تیار کر کے بھیجی ہے. کیسے سلیکٹ ہوئے ہیں آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. آج الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں پنجاب کے شہر حافظ آباد میں. دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو، اندھیر چھٹ پڑے اٹھا قدم ذرا اٹھا چلے، اندھیر چھٹ پڑے اٹھا قدم ذرا اٹھا چلے. دنیا میں جنت کا باغ کہاں ہے؟ حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول بے مثال آمنہ بی بی کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ممبر کے پائے جنت میں قائم ہے، اور میری قبر اور میرے ممبر کا درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. ماشاءاللہ. لو دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو، اور میں غبار بن کر اس پر نثار یہ ہوتا. آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا. لو دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جناب، یہ آپ نے دیکھا کہ کیسے حافظ آباد والے سلیکٹ ہوئے ہیں. ناظرین اب وقت ہوا ہے، آپ سے سوال کیا گیا تھا، اس کا جواب اور اس کی شرعی اس کے قرآن اندازی.
جی مدنی چینل کے ناظرین، جو سوال آپ سے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن پاک تقریباً کتنے سال میں نازل ہوا؟ تو اس کا جواب ہے 23 سال میں، 23 ایئرس میں۔ ہمارے پاس جو نام آئے ان میں ذوالفقار علی عطاری لاہور، حامد رضا بنت عبدالرزاق واکینڈ، بنت اختر حسین شیخو پورہ، بنت تصدق عطاریہ اسلام آباد، سید ابو بکر ہاشمی فیصل آباد، بنت محمد رفیع اللہ، محمد شازیل عارف والا، بنت ذوالفقار علی اکاڑا، محمد عثمان عطاری سندھ، نعمان کوئٹہ۔ انشاءاللہ عز و جل ان کے درمیان قرآن دازی ہوگی۔ اور بنت محمد رفیع اللہ، بنت محمد رفیع اللہ مانوالا، آپ اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ چلیں جناب، یہ بھی ہو گیا۔ باری ہے آج کا سوال، آج کا سوال جس کا جواب آپ نے پروگرام کے اینڈ سے پہلے دینا ہے اور SMS کے ذریعے دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ لفظ اسلام قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ لفظ اسلام قرآن میں کتنی بار آیا ہے، یہ آپ نے جواب دینا ہے پروگرام کے اختتام سے پہلے۔ اور اسی طرح ایک سوال ہم آپ سے کرتے ہیں، ذہنی آزمائش، کوئز اپلیکیشن کے ذریعے کوئز اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے اگر ابھی تک نہیں کی۔ وہ کون سی سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی؟ قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی؟ سورہ ناس، سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ یا سورہ کافرون؟ ان میں سے ایک جواب درست ہے۔ اپلیکیشن پہ جا کر کلک کیجئے، صحیح جواب دیجئے، اپنی ID سیو رکھیے گا، پروگرام کے آخر میں پتہ چلے گا کہ کہیں آپ کو انعام شاید نکل آئے۔ جناب یہ بھی سوالات ہو گئے، آئیے بتاتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ جناب علم نور ہے، عشق کے بول، امت کی کشتی اور ستارے، یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ خاندانی رشتے، فیضان قصیدہ بردہ شریف، سفر ہے مگر اکیلے۔ پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ کراچی والوں سے سوال کریں گے، بطن نخلا میں جنوں کا جو وفد اسلام لایا، ان میں ابلیس کا کون سا رشتہ دار مسلمان ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابلیس کا بیٹا۔ جی جناب، اس وفد میں جب وہ اسلام لائے تھے جنات، ان میں ابلیس کا بیٹا بھی جو تھا وہ مسلمان ہوا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ محمد نام رکھنے کے چند فوائد بتائیں۔ یہاں تک تمہیں کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد نام جس شخص کا ہوگا، جس مشورے میں ہو اس مشورے میں برکت ہوتی ہے، اور جس گھر میں ہو اس گھر میں برکت نہیں جاتی، اور جس کا نام اس گھر سے برکت نہیں جاتی، اس گھر سے برکت نہیں جاتی۔ قیامت والے دن جس کا نام محمد ہوگا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ محمد نام کا کوئی شخص جس مشورے میں شریک ہو اس میں برکت ہوتی ہے۔ محمد نام کا شخص جس گھر میں رہے اس گھر سے برکت نہیں جاتی، یعنی برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ جس شخص کا نام محمد ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو اپنے بچوں کے نام جب بیٹے ہوا کریں تو کوشش کیا کریں نام محمد رکھ لیں، پکارنے کے لیے آپ کوئی اور اچھا سا نام رکھ لیں تو انشاءاللہ یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حوض کوثر کس نہر سے جاری ہے؟ کراچی والوں سے سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوض کوثر سلسبیل نامی چشمے سے جاری ہے۔ سلسبیل نامی چشمے سے جاری ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے، اس جواب سے اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا کہ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے۔ یہ سلسبیل سے کوثر کا جو نہر کوثر ہے یا یہ خوبصورت حوض کوثر ہے، وہاں سے پانی آ رہا ہے۔ تو جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی۔ فرشتوں کی جو
جماعت غزوہ بدر میں شریک ہوئی ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا بات ہے، صحابہ شریک ہوئے تو انہیں بدری صحابہ کہا جاتا ہے. فرشتوں کی جو جماعت غزوہ بدر میں شریک ہوئی انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ملائکہ کو غزوہ بدریین کہا جاتا ہے اور باقی فرشتے ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں. نام صحیح لیجئے. غزوہ بدر میں جو ملائکہ شریک ہوئے انہیں ملائکہ بدریین کہا جاتا ہے. جی، ملائکہ بدریین کہا جاتا ہے اور سب فرشتے ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. علماء کہتے ہیں وہ فرشتے بھی تو نبی پاک کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے تھے نا، مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے، تو باقی فرشتوں کے مقابلے میں ان کا اعزاز اور ان کا نام جو ہے اور ان کا مقام بھی بلند کر دیا گیا. کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی. کراچی والوں کی سوال ہے، ایک روایت کے مطابق فرض نمازوں میں سے کون سی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن کہ کون سی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، ظہر حضرت اسحاق علیہ السلام، عصر حضرت عزیر علیہ السلام اور مغرب حضرت داؤد علیہ السلام اور عشاء حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ادا کی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ویری یونیک انفارمیشن. شاید پہلی بار لوگوں کو پتا چلے گا کہ فجر حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے پڑھی، ظہر حضرت اسحاق علیہ السلام نے، عصر حضرت عزیر علیہ السلام نے، مغرب حضرت داؤد علیہ السلام نے اور عشاء کی نماز ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے پہلے ادا کی. جواب درست دے دیا ہے. مولا علی کن کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کو آب کوثر کا ایک قطرہ بھی نہیں دوں گا؟ آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، کر کے اب ایک خون اور بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جن کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نہیں ہوگی ان کو میں حوض کوثر کا ایک قطرہ بھی نہیں دوں گا. کیا بات ہے. جس دل میں ابو بکر و عمر کی محبت نہیں ہوگی، آپ سوچئے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، مولا علی، یہ سب آپس میں کیسے شیر و شکر تھے، اور ان سب کی تعظیم ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں میں آب کوثر کا ایک قطرہ بھی نہیں دوں گا. جواب درست دے دیا ہے. اب وہ سوالات ہیں جو آپشن کے ساتھ جواب دینے ہوتے ہیں. آپشن لیں گے تو 1 نمبر ملے گا، وداؤٹ آپشن جواب دیں گے تو 2 نمبر مل جائیں گے. بیعت عقبہ اولیٰ میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ آپشن لیں گے یا ڈائریکٹ جواب دیں گے؟ غور کر لیں. بیعت عقبہ اولیٰ میں 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. 3 آپشن تھے، اگر آپ آپشن لیتے 12، 18 یا 22، اور درست جواب ہے 12. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ذات النطاقین کن کا لقب ہے؟ چاہیں تو آپشن لیں اور چاہیں تو وداؤٹ آپشن جواب دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذات النقاتین حضرت اسماء بنت ابی بکر کا. 3 آپشن تھے ہمارے پاس، حضرت سودا، حضرت حفصہ اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت اسماء بنت ابو بکر، سبحان اللہ، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. کس قبیلے کی بچیاں ہجرت کے دن دف بجا کر پیارے آقا کا استقبال کر رہی تھی؟ اس قبیلے کا نام بتانا ہے. آپشن بھی آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں، وداؤٹ آپشن چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبیلہ بنی نجار. قبیلہ بنی نجار. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. وہ بڑا پیارا شعر ہے نا، اننی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر دف بجاتی تھی، جناب پاک کی آمد کے ترانے مل کے گاتی تھی. وہ کون سی بچیاں تھیں؟ وہ بنو نجار کی بچیاں تھیں. اور وہ کون سا نغمہ گنگنا رہی تھیں؟ سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں نعت خوانی کیوں کرتے ہیں؟ ارے میرے آقا مدینے آئے تھے، مدینے والوں نے مل کر پیارے آقا کا استقبال نعتیں پڑھ پڑھ کر کیا تھا. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہدى. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا
में बराबर बराबर जा रही हैं। आखिरी सवाल है, वालिदा की वफात के वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? 3 ऑप्शन हैं, ऑप्शन लेना चाहें या जवाब देना चाहें, गलती मत कीजिएगा, कंफर्म ना हो तो ऑप्शन लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालदा की वफ़ात के वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। मेरे पास 3 ऑप्शन थे, 4 साल, 6 साल और 8 साल। आज एक कमाल की बात यह हुई है कि दोनों टीमों ने कोई ऑप्शन नहीं लिया और सारे सही जवाब दिए, जवाब दुरुस्त दे दिया। कितनी छोटी उम्र में नबी पाक की वालदा का विसाल हो गया था, आप 6 साल के थे। यहाँ कितना ज़बरदस्त हमारे लिए सबक है कि आप तो रब के हबीब हैं ना, मगर बचपन से आजमाइशें हैं। हम पर कोई आजमाइश आ जाए तो ज़बान पर शिकवे ख़त्म नहीं होते हैं। आप सोचें हमारी औकात क्या है, अल्लाह के हबीब हैं और आप पर आजमाइशें हैं, मगर आप सब्र करके हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि ज़बान पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। आइए जनाब, आज यहाँ तो सेगमेंट पूरा हो गया। हमारे स्टूडियो में जहाँ माशाल्लाह मुख्तलिफ कराची के और पाकिस्तान के इलाकों से आशिकान रसूल आते हैं, प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। आज हमारे साथ गोंडल मेमन जमात के जो उनके यूथ विंग है उसके मेम्बरान आए हैं, आप सबको मरहबा कहते हैं। इसी तरह गबोल बरादरी के आशिकान रसूल, बलोच आशिकान रसूल आए हैं, आपको भी मरहबा कहते हैं। पिछले दिनों मेरा इनके इलाके में बयान करने के लिए जाना हुआ तो माशाल्लाह आज ये ख़ुद तशरीफ़ लाए हैं, हम आपको भी मरहबा कहते हैं। अब देखें हमारे बलोच भाई जवाब देते हैं, गोंडल मेमन वाले जवाब देते हैं या दीगर आशिकान रसूल जवाब देते हैं। शफीक भाई सवाल कीजिए। जी आसान सवाल इंशाअल्लाह। चलें। अच्छा जी, ये बताइए कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत, उसका नाम क्या है? सबसे बड़ी सूरत, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा है और मेरा ताल्लुक़ गोंडल मेमन जमात यूथ विंग से है। ठीक है। भाई ने सवाल किया, उसका जवाब ये है कि सूरह बकरा जो है कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत है। माशाअल्लाह, सबसे बड़ी सूरत। ये बताएंगे कि सूरह बकरा का टॉपिक क्या है? सूरह बकरा का जो सबसे मेन टॉपिक है वो तो तौहीद पे है। इस बकरा जो लफ्ज़ बकरा है ना, आपका जवाब दुरुस्त है, इनको तोहफा दे दें। एक और भाई से सवाल कर लेते ताकि उनको भी इनाम मिले। इनको क्या तोहफा दे रहे हैं? इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दिलचस्प मालूमात, उसका हिस्सा 1 जिसमें बहुत सारे सवालात और बहुत सारे यूनिक सवालात जो यहाँ पर हमारे मंच पे होते हैं वो इनको तोहफे में दिया जाए। माशाअल्लाह। सूरह बकरा जो है, लफ्ज़ बकरा का माना क्या है और ये कौन सी बकरा या किस चीज़ का टॉपिक है, कुछ बताएं इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आरिश दर्जा खामसा का तालिब इल्म। इसका मेन टॉपिक जो है वो गाय के बारे में, ये कि एक बुढ़िया की गाय थी उसके बारे में था कि नेक बुढ़िया थी। ये दुनिया की सबसे महंगी गाय, जी हाँ, वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव काव। ये ज़रूर पढ़ें कुरान पाक की तफसीर सूरह बकरा। अरबी में बकरा, हमारे यहाँ तो उर्दू में बकरा कहते हैं ना छोटे बकरे को, ये बकरा जो है वो अरबी में गाय को कहते हैं। तो एक्चुअली ये गाय के नाम पर सूरत है। और ये कौन सी गाय थी? ये दुनिया की सबसे महंगी गाय है। बड़ा खूबसूरत वाक़या है, इसको ज़रूर पढ़ें। वालिदैन के अदब का बड़ा ज़बरदस्त दर्स है। तोहफ़ा पेश करें इन्हें माशाल्लाह। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुतबर्रिक पानियों का मजमुआ तोहफे में दिया जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और सवाल करें। मशहूर मुहज्जन रसूल, सवाल भी पूरा नहीं सुनते। ये तो ये मेमन है ना हजरत, ये पहले पहुंच जाते हैं। चले चले चले, कोई बात नहीं, पूरा सवाल करें। मशहूर मुअज्जिन रसूल का नाम बताएं। ऐसे मुअज्जिन रसूल तो माशाल्लाह कई साहबा हैं। आप देखें शफीक भाई कौन सा पूछ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद कामरान अत्तारी है, मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ और मशहूर मौज़न रसूल है हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु। चले माशाल्लाह, इन्हें तोहफा पेश करें इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा वजल नातख़्वा मौजूद है, कोई शेर सुनाएंगे? हज़रत बिलाल का, जिसमें मेरा ख्याल है ये शेर मेरे सवाल ज़हन में था, सवाल पूछे फिर नातख़्वा शेर सुनाए ना, कि हज़रत बिलाल का नाम किसी शेर में हो, वो शेर कौन सुनाएगा? आशिकों के इमाम है आप, हज़रत बिलाल की क्या शान है जिसमें हज़रत बिलाल का नाम हो। बिलाल यासीन। आपका नाम माशाल्लाह, आपका नाम भी बिलाल है, क्या बात है।
وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے وہ ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ماشاءاللہ، ہے، ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی لب پہ جاری رہا۔ واہ واہ واہ، لا الہ الا اللہ، کیا خوبصورت، ماشاءاللہ آواز بھی پیاری ہے بلال کی بھائی، ماشاءاللہ۔ بلال بھائی کو بھی تحفہ پیش کرتے ہیں، اور بلال بھائی سے گزارش ہے آج آپ نے شعر بھی سنا دیا تو اس خوشی میں مدنی قافلے میں بھی سفر ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین 15 نومبر سے پوری دعوت اسلامی میں ایک زبردست تحریک، 15 نومبر سے 15 دسمبر ماہ مدنی قافلہ، تو تمام عاشقان رسول جو آج جواب بھی دیتے جا رہے ہیں، یہاں شرکت بھی کر رہے ہیں اور مجھے سن بھی رہے ہیں، سبھی مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ عبدالحبیب بھائی آپ ایسا شعر بتائیں میر اہل سنت کا ہو جس میں دو عاشقوں کا تذکرہ ہو، حضرت بلال حبشی اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وسیلہ دے کے امیر اہل سنت نے کوئی دعا مانگی ہو، آپ ہمیں بتائیں گے اور نعت خواہوں سے طرز میں سنائیں گے انشاءاللہ۔ رہ رہ کے لب پہ آتے ہیں میرے سوال دو، میرے سوال دو، سوزے اویس دو مجھے سوزے بلال دو۔ واہ واہ، اللہ یہ دونوں سوز اور دونوں برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ واہ واہ۔ ایک اور بھی شعر امیر اہل سنت کا ہے جس میں یہی ان دو بزرگوں کا ہی تذکرہ عاشقوں کا، اور امیر اہل سنت نے ایک دعا مانگی ہے۔ اظہر صاحب نے تو کئی جگہوں پر ان کا ذکر کیا، اب آپ میرے پر تو پورا ذہنی آزمائش شروع نہ کر دینا، اب ان سے پوچھیں بھائی، میں نے تو جواب دے دیا، بابا میرا درست تھا نا بھائی؟ دیکھو سب چلیں نعت خواہ سنا دیتے ہیں، چلیں آپ سنا دیں۔ چلیں۔ دو سوز بلال کا ملے درد رضا سا، دو سوز بلال کا ملے درد رضا سا، سرکار عطا عشق ویسے کرنی ہو، سرکار عطا عشق ویسے کرنی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام آسمان ہے، میں اسپین میں رہتا ہوں، آپ کا سلسلہ اچھا لگتا ہے، آپ بہت اچھے ہو، میں مدنی قاعدہ پڑھتا ہوں، دعوت اسلامی زندہ باد۔ زندہ باد، کیا بات ہے، اسپین میں رہتے ہیں اور مدنی قاعدہ بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ آپ کو عالم باعمل بنائے، آپ کے ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنائے۔ یہ ہے دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں بچوں، نوجوانوں، بزرگوں سب کی اصلاح کا سامان کر رہی ہے۔ کیا بات ہے، ایک اور کال دیجئے۔ میرا نام بلال تعالی ہے۔ عبدالحبیب بھائی مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے، آج آپ مجھے ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ آواز آتا ہو۔ آواز، بیوٹیفل کوسچن، آواز۔ میرا خیال ہے ہمارے مشہور شعراء میں تو نہیں ہوگا لیکن اور نعتوں میں تو آ جائے گا۔ آواز، گڈ کوسچن۔ چلے بھائی کوئی مدد کرو میری۔ اللہ مدد۔ ہاں ایک دن، ہاں کیا ہے، اب پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کرتے ہیں عبدالحبیب بھائی کہ ایک سیگمنٹ ہی شامل کر لیتے ہیں، سوال عبدالحبیب سے۔ سوال عبدالحبیب یہ تو روز ہی سیگمنٹ ہی شامل کر لیتے ہیں نا، شروع ہی ہو گیا جناب۔ چلے جناب چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف۔ دونوں ٹیموں کے 10-10 نمبر ہیں۔ میرا سیگمنٹ سب سے مشکل ہے، ان کو سب پتا ہے، سلیبس پہلے ہے، تیاری ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا پوچھ لیں گے، اور جو من میں آتا ہے پوچھ لیتے ہو یار، اینج تو نہ کرو ساڑھے نال۔ چلے جناب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے عشق کے بول۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع
سوزے جگر کی ہے کچھ سنا دے عشق کے بولو میں اے رضا. کراچی والوں سے کریں گے سوال. بلبل گھرا ہے ابروئے والا مجدہ ہو کہ اب. تھوڑا سا میرے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے لکھنے میں, گڑبڑ لگ رہی ہے مجھے. بلبل گرا ہے ابرو کے لامجدہ ہو کے اب گرتی ہے آشیانے پہ برکے جمال گل. گرتی ہے آشیانہ پہ برکے جمال گل. جواب درست دے دیا ہے. بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فضل گل کہاں. قسمت یہاں تک تمہیں لے کے آئی ہے قسمت یہاں. بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فصل گل کہاں. امید رکھ کے عام ہے جود و نوال گل. امید رکھ کے عام ہے جود و نوال گل. جواب درست دے دیا ہے. اے رضا آہ کے یوں سہل کٹیں جرم کے سال. اے رضا آہ کہ یوں سہل کٹے جرم کے سال. دو گھڑی کی عبادت بھی برس جانے دو. دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو. ذرا اس شعر کو سمجھیے گا پہلے. اعلیٰ حضرت کمال کے اپنا محاسبہ کیسا کمال کرتے ہیں. آپ فرماتے کہ اے رضا آہ کہ یوں سہل کٹے جرم کے سال. یعنی گناہ کرتے کرتے زندگی گزر گئی اور پتہ بھی نہیں چلا, اتنی آسانی سے کٹ گئے سال. دو گھڑی کی عبادت بھی تو برس جانے دو. کچھ عبادت بھی کر لو, کچھ ایسا کام کر لو جو اللہ کی رضا والا ہو تاکہ آخرت بہتر ہو جائے. زندگی گناہوں میں گزار دی ہے. کیا کمال کی بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. وہ تو نیک تھے, مگر ہم سب سوچے کہ ہماری زندگی کس طرح گناہوں میں گزر رہی ہے. اللہ نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے رضا آہ کہ یوں سہل کٹیں جرم کے سال. دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو. اے رضا آہ کہ یوں سہل کٹے جرم کے سال. اے رضا آہ کہ یوں سہل کٹے جرم کے سال. اے رضا آہ کہ جرم کے ساتھ دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو. دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو. زائروں پاسے ادب رکھو ہوس جانے دو. زائروں پاسے ادب رکھو ہوس جانے دو. آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو. آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو. جواب درست دے دیا ہے. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ. کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو. کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو. میرے آقا جہاں سے گزرتے تھے وہ گلیاں ہی مہک جایا کرتی. آقا کے مبارک بالوں سے, نبی پاک کے گیسوں سے کیسی خوشبو جاری ہوتی تھی. جواب درست دے دیا ہے. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ. کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو. کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو. دیکھو قرآن میں شب قدر ہے تا مطلع فجر.
دیکھو قرآن میں ہے شب قدر تا مطلع فجر، یعنی نزدیک ہیں عارس کے وہ پیارے گیسو، یعنی نزدیک ہیں عارس کے وہ پیارے گیسو. جواب درست دے دیا ہے. جو دل نے مر کے جلایا تھا منتوں کا چراغ، جو دل نے مر کے جلایا تھا منتوں کا چراغ، ستم کے عرض رہے سرسرے زوال کی. ستم کے عرض رہے سرسرے زوال کیا. جواب درست دے دیا ہے. مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا. ہائے ہائے، ہر مدینے سے آنے والے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ مدینہ چھوڑ کے ویرانہ، ہم کراچی والے کہتے سندھ کا چھایا. مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا، یہ کیسا ہائے حواسوں نے اختلال یہ کیا. کیسا ہائے حواسوں نے اختلال کیا. جواب درست دے دیا ہے. مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا، مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا، یہ کیسا ہے حواسوں نے اختلال کیا، یہ کیسا ہے حواسوں نے اختلال کیا. صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول. صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے بن پھول، اس گنچہ دل کو بھی تو ایما ہو کے من پھول. ہائے ہائے ہائے، اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھیں. اب ان دونوں شعروں میں لفظ بن آیا ہے، ٹھیک ہے. اب بن کا دونوں باری میں، دونوں مصروں میں الگ الگ استعمال کیسے کیا. صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول، یعنی نارملی باغ سے پھول آتا ہے نا. حضور آپ کی شان یہ ہے کہ بن کہتے ہیں بیابان کو، ہیں جنگل و بیابان جو ہوتا ہے سنسان علاقہ ہوتا ہے. آقا آپ تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ باغ تو باغ، بیابان بھی آپ کے لیے پھول لے کر آتا ہے، آپ کے صدقے کے لیے، آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. اب آپ تو وہ ہیں، تو حضور ایک کام کیجئے نا، اس دل کو بھی حکم فرما دیجئے کہ بن پھول، یعنی پھول بن جا. ہیں آپ نظر فرمائیں گے تو یہ بھی پھول کی طرح کھل اٹھے گا، غم دور ہو جائیں گے، نیکیوں کا دور دورہ ہو جائے گا. وہاں بن سے مراد بیابان ہے، یہاں بن سے مراد آرڈر ہے کہ میرے دل سے بھی کہہ دیجئے نا کہ بن پھول، کیونکہ حضور جو آپ نے کہنا ہے وہ ہو جانا ہے. اب ذرا شعر سمجھیے. صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول، اس غنچہ دل کو بھی ایما ہو کے بن پھول. جواب درست دے دیا ہے. پڑھیں گے. صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول، صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول، اس گلچائے دل کو بھی تو ایما ہو کے بن پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وہ ہو کہ نہاں ہو گئے تابے رخ شہ میں، لو بن گئے ہیں اب تو ہنسی، لو بن گئے ہیں. کیا شعر تھا آپ نے؟ وہ ہو کہ نہاں ہو گئے تابے رخ وہ شاہ، ہو کے نہا ہو گئے تاب رخ شاہ میں، لو بن گئے ہیں اب تو حسینوں کا دہن پھول. لو بن گئے ہیں اب تو حسینوں کے دہن پھول. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے جناب. یہاں تو بڑے زبردست اشعار ہم نے سن لیے. اب باری ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. دیکھیں کون آج ہمیں پیارے پیارے اشعار سناتے ہیں اور خوبصورت تحفے لے کر جاتے ہیں. شعر سنائیے. نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے. مولانا حسن رضا خان صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے.
نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے؟ نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی کیا بات ہے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے. ذرا شعر سمجھیے گا. حضور آپ نے اپنے دربار سے کبھی کسی کو نہیں نکالا ہے، جو آیا اس کو عطا کیا ہے. آپ نے کب نکالا ہے؟ ہاں ایک چیز ضرور نکالی ہے. وہ کیا نکالی ہے؟ جب کوئی آتا ہے نا تو اس کی آپ حسرت نکال دیتے ہیں، اس کی جھولی ایسی بھرتے ہیں کہ اس کی حسرت باقی نہیں بچتی ہے. مل کر پڑھیں گے. نکالا کب کسی کو واہ 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 فیض عام سے تم نے نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں. اعلیٰ حضرت کا شعر. سبحان اللہ. جی دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے. نہیں، یہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، یہ اس کا بنتا ہے. جلتے بجا دیے ہیں ہاں. روتے ہنسا دیے. جب آقا کی رحمت پر آنکھیں آتی ہیں نا اور آقا کی نگاہ کرم پڑ جاتی ہے کسی پر، تو جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. ان کو انشاءاللہ عز و جل غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے تحفے میں دیے. کیا بات ہے. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں میرے آقا نے، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ناظرین اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد فرحان ابو بکر ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا سیگمنٹ خاندانی رشتے بہت اچھا لگتا ہے. اس میں بہت مزے کی باتیں بتاتے ہیں. اس میں آئی کیو کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. بہت شکریہ. آئیے چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف. جناب دونوں ٹیموں کے 20-20 نمبر ہیں. اگلا سیگمنٹ ہے امت کی کشتی اور ستارے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. سبحان اللہ. آئیے جناب آج آپ کو معلوم ہے کس کا ذکر ہونا ہے؟ آپ سب کی طبیعت ہری بھری ہو جانی ہے. ہاں بہت خوشی ہوگی آپ کو کیونکہ آج ہمارے امام حسین کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ ان کی شان میں نعرے بھی لگائیں گے اور انشاءاللہ منقبت کے بھی اشعار سنیں گے. جناب کراچی والوں سے پہلا سوال کرتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 سن ہجری کو مدینہ المنورہ میں ہوئی اور سیدنا علی المرتضی اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی اور آپ کا نام حسین رکھا گیا. 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو ہوئی مولا علی اور بی بی فاطمہ کے گھر مدینہ منورہ میں. جواب درست دے دیا. حضرت امام حسین کا نام، کنیت اور القابات بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا نام حسین رکھا گیا. آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور آپ کے القاب صبت الرسول اللہ یعنی رسول خدا کے نواسے اور
ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول ہیں۔ نبی پاک کے پھول ہیں، نبی پاک کے نواسے ہیں، کنیت ابو عبداللہ ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت امام حسین کی پیدائش کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین پر کیا کرم نوازی فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ امام حسین آپ کے دائیں زانوں پر بیٹھے تھے اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بائیں زانوں پر بیٹھے تھے۔ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ پاک آپ کے پاس ان دونوں کو اکٹھا نہیں رکھے گا، آپ ایک کو اختیار فرما لیں۔ تو آپ نے امام حسین کی جدائی کو گوارا نہ کیا۔ اس کے 3 دن بعد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ تو اس واقعے کے بعد جب بھی امام حسین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ سینے سے لگاتے اور بوسہ دیتے اور فرماتے فدیت یا بنی ابراہیم، میں اس پر قربان جس پر میں نے اپنے بیٹا ابراہیم قربان کیا۔ میں اس پر قربان جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا۔ نبی پاک کو امام حسین سے ایسی محبت، جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت امام حسین کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے علامہ جامی کیا فرماتے ہیں؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ آپ کا وصال کب ہوا؟ حضرت علامہ جامی فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان یہ بھی تھی کہ آپ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کے رخسار مبارک اور دونوں مقدس آپ کے پیشانی مبارک اور دونوں مقدس رخساروں سے انوار نکلتے، جس سے قرب و جوار منور ہو جاتے، یعنی اطراف روشن ہو جاتے۔ اور آپ نے 10 محرم الحرام 60 ہجری کو کربلا میں باطل کو خاک میں ملا کر جامع شہادت نوش فرمایا۔ کیا بات ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ کیا شان ہے نواسہ رسول کی، اللہ ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ ان کی شان میں بڑے پیارے نعرے امیر علیہ سنت نے عطا فرمائے ہیں۔ ہر نعرے کے جواب میں آپ کہیں گے یا شہید کربلا، نواسہ مصطفیٰ، نور عین فاطمہ، اور ابن مرتضیٰ، اے شہید با وفا، جب بھی تیرا سر جھکا، حق کے روبرو جھکا، عاشقوں کا ہو بھلا، دشمنوں کا خاتمہ، آپ کا ہوں آپ کا، آپ کیجئے دعا، بخش دے مجھے خدا، در پہ آ گئے گدا، دور ہو ہر بلا۔ تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی، تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی، بولو جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی۔
حسین کی جنت میں لے کے جائیں گے الفت کی الفت حسین کی. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. چلے جناب، خوبصورت ذکر ہو رہا ہے اور خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. اسکور بورڈ کی طرف بھی چلنا ہے، کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سائیں حاجی ابی بائی مکے ڈاڈو ذہن لڑندو آئے سندھی نات ॿ आचार ॿुधायो. سندھی نعت یہ کہا انہوں نے. انشاءاللہ ان قریب ہمارا سیگمنٹ شروع ہو جائے گا، اس پہ سندھی کلام بھی ہوگا، سندھی باتیں بھی ہوں گی، تو انشاءاللہ آپ اس میں سن لیجئے گا. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 24 نمبر ہیں، بالکل برابر چل رہے ہیں جناب. اب تک دونوں ٹیموں نے کمال کی بات کی، ایک بھی نمبر ضائع نہیں کیا، پورے نمبر حاصل کیے ہیں. مگر اب جو سیگمنٹ ہے اس میں نمبر ضائع بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں. سیگمنٹ بڑا خوبصورت ہے. نام ہے سیگمنٹ کا یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جناب دونوں ٹیموں کو کچھ مقامات دکھائے جائیں گے، بڑی توجہ سے دیکھنا ہے کیونکہ پھر اس کے متعلق آپ سے سوال ہوں گے. جی مسجد قبلتین، سبحان اللہ، مسجد علی، مسجد ہلال یا بلال، مسجد عائشہ، مسجد فجر، واہ بھائی واہ، مسجد سلمان فارسی، یہ غزوہ خندق کی جگہ پر ہے. یہ مسجد نبی محمد چیچنیا، بیوٹیفل. مسجد قلب الام چیچنیا. مسجد غمامہ مدینہ منورہ. مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد. مسجد سجدہ، سبحان اللہ. مسجد ابو بکر صدیق، مسجد عمر. ماشاءاللہ آج تو مسجدوں کی بہاریں ہیں. اب دیکھنا یہ آج واقعی مشکل سیگمنٹ ہے. اب یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ دونوں ٹیموں کو میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ جلد بازی مت کیجیے گا، اشارے لے لیجیے گا تاکہ آپ کنفرم پہنچ جائیں. بہت ساری مسجدیں اور تقریباً کچھ مسجدوں کی ڈائمنشنز بھی ایک جیسی ہیں. کراچی والوں کی باری ہے، دکھائیے مسجد کون سی ہے، یہ مقام کون سا ہے. 6 نمبر. جلد بازی نہ کیجیے گا، غور کیجیے گا، توجہ سے جواب دیجیے گا. سات سیکنڈز ہیں، یا تو آپ 7 نمبر بھی کھولیے جناب. مجھے تو کچھ سمجھ آ رہا ہے لیکن اب پتہ نہیں انہیں بھی سمجھ آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد بلال. اگر میں بھی جواب دیتا تو مسجد بلال دیتا، ہو سکتا ہے ہم دونوں رانگ ہوں، اور اگر ہم دونوں ٹھیک ہیں تو مجھے تو شاید کچھ نہیں ملے گا، ان کو 4 نمبر مل جائیں گے. بتائیے جناب. مسجد بلال 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. آج کا سیگمنٹ آسان نہیں ہے ناظرین، بڑی زبردست کاوش کی ہے کراچی والوں نے. اب حافظ آباد والوں کی باری ہے. جی 6 نمبر کھولیے جناب. جلد بازی مت کیجیے گا، کنفرمیشن کے بعد جواب دیجیے گا کیونکہ پھر کوئی بھی نمبر نہیں ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد عائشہ. یہ ویری انٹرسٹنگ ہے کیونکہ 5 نمبر بھی مل سکتے ہیں اور نمبر 0 بھی ہو سکتا ہے. غلطی پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. بتائیے کیا یہ مسجد عائشہ ہے جس کو مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے؟ انبلیویبل جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے جناب. اتنی ساری مسجدوں میں سے ایک چھوٹا سا اشارہ لے کر بھی 5 نمبر حاصل کیے. پہلی بار مقابلے میں ایک ٹیم آگے گئی ہے. کراچی والوں کی باری ہے.
اچھا مسجد عائشہ کا خوبصورت سا ایک پیکج بھی دکھاتے ہیں آپ کو. چلے جناب. مقامات مقدسات اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ. الحمدللہ 1440 سینہ ہجری 28 ربیع الاخر کی سہانی رات ہے اور رات کے بھی 3 بج چکے اور ہماری خوش نصیبی کی معراج، ہماری سعادتوں کی معراج کہ اس وقت ہم مسجد عائشہ تنعیم جو کہ مسجد الحرام شریف سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے، جو حرم سے باہر ہے. تو ہم یہاں سورہ ملک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ناظرین سیگمنٹ کچھ اور مشکل ہو جاتا ہے جب 2 جوابات کے بعد ہم ایک پیکج کی طرف جاتے ہیں تو جو ذہن میں دیکھا ہوتا ہے وہ بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ہمارا ایک پلان ہوتا ہے تاکہ تھوڑا اور مشکل کریں. اب کراچی والوں کی باری ہے، بتائیے یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ 6 نمبر. پھر 6 نمبر. میں تو غالباً پہنچ گیا ہوں لیکن اب یہ پہنچے کہ نہیں، کیونکہ بیچاروں نے دیکھی نہیں نا. اللہ کرے جا کر دیکھیں تو پھر کیا بات ہے، پھر یاد رہ جائے گی، پھر غلطی نہیں ہوگی. 7 سیکنڈ رہ گئے، جلدی کریں یا تو اشارہ لیں. 7 نمبر کھول 7 نمبر کھول دیں جناب. گڈ. نہیں آتا تو بالکل اشارہ لینا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. مزید اشارہ لے لیں. مسجد سلمان فارسی. نہیں جناب، یہ مسجد سلمان فارسی تو کم از کم نہیں ہے. میں چلے یہاں موجود اسلام بھائی سے پوچھے بھائی. انشاءاللہ چھوٹے منڈے مدنی منع بتائیں گے. جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید زیان رضا تاری ہے. جی سید صاحب، یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد غمامہ. یہ مسجد غمامہ ہے مدینہ منورہ میں. بتائیے جناب کیا مدنی منع ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ جی جناب، جنہوں نے دیکھی ہے ان کے لیے آسان ہے، انہوں نے دیکھی نہیں تھی کراچی والوں سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی نمبر نہیں ملے گا. اب باری ہے حافظ آباد والوں کے لیے زبردست موقع ہے آگے بڑھنے کا. بتائیے. جی 6 نمبر کھول دیں. 6 نمبر کھولیے جناب. مسجد قلب الام. کیا یہ مسجد قلب الام، یہ ماں کے نام پر، ماں کے دل، قلب الام ماں کا نام، کیا یہ وہی ہے؟ اگر یہ جواب درست ہے تو 5 کے 5 نمبر مل جائیں گے انہیں. بتائیے جناب. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے جناب. چیچنیا کی مساجد بڑی خوبصورت ہیں. آئیے کچھ مناظر ان مساجد، اس مسجد کا آپ کو دکھاتے ہیں. جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. اس کے بعد ہم ایک ایسی مسجد کی زیارت کو گئے جس مسجد کا نام قلب الام کہا جاتا ہے، یعنی ماں کا دل، اور واقعی کمال کی مسجد تھی. ماشاءاللہ اس وقت ہم چیچنیا میں موجود ہیں اور یہاں کی مساجد دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ایک ایسی مسجد جس میں دیوار ہی نہیں ہے. جی ہاں، اس مسجد کو مشہوری کا عالم یہ ہے کہ اس میں کوئی دیوار نہیں ہے اور اس مسجد کے چاروں طرف شیشے ہیں اور کمال مسجد ہے، کمال، یعنی بندہ دیکھے تو حیران ہو جائے. اور اس مسجد کو جب باہر سے دیکھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی اور ہے. اندر سے بھی ہم آئے ہیں، چونکہ عصر کے بعد کا وقت ہے، تھوڑا سا آپ کو ڈارک فیل ہو رہا ہوگا چونکہ لائٹیں بھی نہیں جل رہی ہیں، لیکن اس مسجد کی سبحان اللہ. اور اب اس مسجد میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جلوہ فرمائے. سبحان اللہ، الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. نگران شورا حاضری دے رہے ہیں. اور نارملی یہاں کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں طرف جو منہ مبارک ہوتے ہیں اس میں نبی پاک کی زلف مبارک کے بال ہوتے ہیں، اور جو بائیں طرف منہ مبارک ہوتے ہیں وہ نبی پاک کی داڑھی مبارک کے بال ہوتے ہیں. اب تک تو 2 مسجدوں میں ہم نے یہی دیکھا ہے. تیسری مسجد ہے اور ہر مسجد میں ہی یہ انداز ہے. اور یہ ویسے منہ مبارک شریف رکھنے والوں کا بھی ایک تربیت ہو سکتی ہے کہ دیکھیں کیا شاندار انداز میں یہ نظام بناتے ہیں. یہ پورا ایک خوبصورت سا پلر ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ شان و شوکت کے ساتھ منہ مبارک جلوہ فرما ہے. اور بالکل اسی طرح
یا بکرے کی خال یا اس طرح کی خال ہوتی ہے امام صاحب کے لیے جو نماز کے لیے، اور پھر یہ ایک دوسری مبارک شریف. اور رات کو جب ہم یہاں سے گزرے تھے تو اس مسجد کی جو لائٹنگ ہے ہر تھوڑی دیر بعد کلر چینج ہو جاتا ہے. باہر سے جو اس کا منظر ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. ابھی ہم ایک مدرسے میں گئے تھے جہاں حفظ کے بچے موجود تھے. نگرانی شورا نے ان کے درمیان مدنی پھول بیان کیے، ان کو سلام کا طریقہ سکھایا. اس کی ویڈیوز بھی بنی ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اللہ پاک ان مساجد بنانے والے عاشقان رسول کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی تربتوں کو بھی روشن کرے. ایمان کو تازگی ملتی ہے کہ اتنی خوبصورت عالی شان اور عظیم الشان مساجد بنائی گئی ہیں ماشاءاللہ. جناب یہ آپ نے دیکھا اور مقابلے میں اچھا خاصا فرق آ گیا ہے، مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ابھی مقابلہ ختم نہیں ہوا، ہمت نہیں ہارنی ہے. ہم چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف، مگر ایک کال پہلے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. محمد حسنین اتاری ایران سے عرض کر رہا ہوں. ذہنی آزمائش اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. آج میں انشاءاللہ اور کریم آپ کو ایک فنی بہار سناؤں گا. ہمارے یہاں پر الحمدللہ عزوجل اجتماعی طور پر ذہنی آزمائش دیکھنے کا سلسلہ ہوا تو اس میں ایک اسلام بھائی شریک تھے، تو ماشاءاللہ انہوں نے ذہنی آزمائش دیکھنے کی برکت سے داڑھی شریف بھی اپنے چہرے پہ سجانے کی نیت کی اور 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی بھی نیت کی ہے. دعا استقامت بھی فرما دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ہمیں اسی طرح کی کالز کی توقع رہتی ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک آپ کو استقامت دے، 5 نمازیں پڑھنے کی پابندی سے توفیق دے. داڑھی شریف کی آپ نے نیت کی، اللہ اس پر بھی آپ کو استقامت دے ماشاءاللہ. چلتے جناب اسکور بورڈ کی طرف. انوار تھے لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں. 34 نمبر ہو گئے ہیں حافظ آباد کے، 28 نمبر ہے کراچی والوں کے. اب آپ چلیں گے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے خاندانی رشتے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. خاندانی رشتے سیگمنٹ میں اب کراچی والوں کی باری ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت زکریا علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو ہیں. حضرت زکریا جو ہیں وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت سارہ حضرت یوسف کی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پردادی ہیں. جی جناب حضرت یوسف کی پردادی ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب سوال کچھ آپ کے رشتوں سے متعلق ہے. آپ کی خالہ کی امی کی بیٹی کے شوہر کی بیٹی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ اسکرین پر بھی لکھا ہوا ہوگا، غور سے دیکھیں. آپ کی خالہ کی امی کی بیٹی کے شوہر کی بیٹی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کزن یا بہن؟ بہن یا خالہ زاد بہن. جواب بالکل درست دے دیا ہے. زید کی اہلیہ کی ساس کی بہن کے بھائی کی بیٹی سے زید کا کیا رشتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماموں کی بیٹی. ماموزاد بہن. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے جناب، غلطی نہیں کرتے جناب. اس سلسلے کے حوالے سے کال ہے ہمارے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میں ہوں ام ہانیہ اتاریہ پاک پتن شریف سے. عبدالحبیب انکل آج میں آپ سے سیگمنٹ خاندانی رشتے کروں گی. آپ کے پردادا کے بیٹے کے پوتے کے بیٹے کی بیٹی کے بھائی آپ کے کیا لگے؟ جی حضور جواب دیجیے. بہت اچھے لگے اور بڑے پیارے لگے. پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں دنیا میں یہ کون سا حصہ. اب یہ لکھ لیں باپو، یہ تو مجھے تو پورا 2-3 بار دہرانا پڑتا ہے تب جا کے ہم پہنچتے ہیں. ایک بار اور چلائیں بھائی کال.
تھوڑا سلو سلو، کال تو سلو بھی نہیں ہو سکتی ہے. آپ کے پردادا کے بیٹے کے پوتے کے بیٹے کی بیٹی کے بھائی آپ کے کیا لگے؟ ہاں، میرے پوتے ماضر رضا لگے. جواب درست تو کہہ دیں بھائی، جواب درست ہے. ابھی تک تو مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے. چلیں سید صاحب، آپ کا سیگمنٹ بھی سنبھال لیا ہے قوم نے. نہیں، ہم اپنا سیگمنٹ اپنا خود بھی لے کے چلیں گے انشاءاللہ. یہ ڈبل نہ کریں نا، کیونکہ وہ اس سے سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ، خالی چہرے دیکھیں، دکھائیں پہ کیمرے میں دکھائیں ماشاءاللہ، چہرے پہ مسکراہٹ دیکھیں آپ خالی. اچھا، ایک آپ سے سوال یہ ہے، اچھا اس سوال کا جواب آپ کو درست دیں یا نہ دیں، 25,000 درود پاک کا ثواب تو آپ کو مل گیا ماشاءاللہ. یہ ساتھ آیا اللہ پاک انشاءاللہ. قبول فرمائے، اللہ پاک قبول فرمائے. آپ کے بیٹے کی بیٹی کے بھائی کے ابو کی امی کے بچوں کے ابو کے ابو کے ابو سے آپ کا کیا رشتہ بنتا ہے؟ کبھی نیچے لے جاتے ہیں، کبھی پھر اوپر لے جاتے ہیں. میرے دادا ہوئے. اتنی جلدی پہنچ گئے آپ؟ صحیح پہنچ گئے. یہ 25,000 درود پاک کی برکت ہے کہ ماشاءاللہ آپ جلدی پہنچ گئے. الحمدللہ. یہ جواب درست ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. میرے دادا جان کا نام بھی حبیبی تھا. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے. چلے جناب، اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 38 حافظ آباد، 32. ایک خوبصورت سیگمنٹ شروع کیا ہم نے، جانشین امیر اہل سنت، خلیفہ امیر اہل سنت کی خوبصورت باتیں ہم سنتے ہیں، اور یہاں موجود حاضرین بالخصوص غور سے سنیں گے، کیونکہ اس پیکج سے آپ ہی سے سوالات ہوں گے اور آپ ہی کو انعامات ملیں گے. تو آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے، اور مدری چل کے ناظرین نے بھی دیکھنا ہے. جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں. جی. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ نور، یعنی نماز نور ہے. اے عاشقان رسول، ہم سب جانتے ہیں کہ لائٹ کا مقصد روشنی دینا ہے، اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عموماً بلب وغیرہ جو ہے نا یہ بلندی پر لگائے جاتے ہیں. لیکن یہی بلب جب خراب ہو جاتے ہیں اور روشنی دینا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم ان بلبوں کو اتار کر پھینک دیتے ہیں، کیونکہ اصول یہ ہے کہ بے مقصد چیز کو کوئی مقام، کوئی جگہ نہیں دی جاتی، کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. تو ہم انسانوں کو پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادات میں نماز کو بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت حاصل ہے. اللہ کریم کے پیارے نبی اور اللہ کریم کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نماز کے بارے میں دعا بھی کی، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یعنی اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ، اور کچھ میری اولاد کو اے ہمارے رب اور ہماری دعا سن لے. یاد رہے کہ حقوق اللہ میں نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ روز قیامت تمام حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا. حدیث پاک میں ہے، کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اور اس حدیث پاک کے تحت حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک نماز ایمان کی علامت اور اصل عبادت ہے. حدیث پاک میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو نور فرمایا ہے. آئیے اس کی وضاحت سنتے ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے روشنی گھڑوں میں گرنے سے بچاتی ہے، کھڈوں میں گرنے سے بچاتی ہے، ایسے ہی نماز بے حیائی اور اس جیسے کئی گناہوں کے گھڑوں میں گرنے سے بچاتی ہے. دوسرا یہ کہ قیامت کے دن نمازی کے لیے اجر و ثواب نور بن کر ظاہر ہوگا. اور تیسرا یہ کہ نور نماز دنیا و آخرت میں نمازی کے چہرے سے ظاہر ہوگا. اور چوتھا یہ کہ نماز مسلمان کے دل کی، چہرے کی، قبر کی اور قیامت کی روشنی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، خوبصورت باتیں شہزادہ امیر علیہ سنت، جانشین امیر علیہ سنت کی ہیں، اور آپ چاہیں تو ان کے پیجز کو فالو کریں تاکہ ان کے بیانات اور ان کے شارٹ کلپس بھی آپ کو ملتے رہیں. اب سوال یہ ہے، نماز کی فضیلت میں سب سے پہلے کون سی حدیث بیان کی گئی؟ کراچی والوں سے سوال. کراچی والوں سے نہیں، یہاں والوں سے سوال. آپ بھی تو کراچی والے ہو. یہ بھی تو کراچی والے. جی. نماز کی فضیلت میں سب سے پہلے کون سی حدیث پاک بیان کی گئی؟
بڑی خوبصورت اور شارٹ اینڈ سویٹ حدیث تھی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ نور. اردو ترجمہ نماز نور ہے. نماز نور ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے. انہیں تحفہ پیش کریں جناب. اور انسانوں کو پیدا کیے جانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا دل کا روشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسانوں کو پیدا کرنے کا ایک مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا. ہم انسانوں کو پیدا کیے جانے کا اصل مقصد اللہ پاک کی عبادت ہے. جواب درست دے دیا ہے. روز قیامت حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال کس چیز کے متعلق ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روز قیامت حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال کیا. نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے. تو ہمیں نماز پڑھنی ہے. نیت کیجئے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ماشاءاللہ. چلیں جناب اب وقت ہوا ہے. اپنے نیک اعمال کا جائزہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ نعت خوانی میں بھی شریک ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ موبائل اپلیکیشن میں جائزہ لیتے ہیں تو موبائل اپلیکیشن کو آن کر لیجئے، ورنہ اپنے رسائل کو نکال لیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہم 72 نیک اعمال کا جائزہ لیں گے. اچھی اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اوراد پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا عشراء کو چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا. اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ یہ وقت ہوا ہے اب انشاءاللہ مل کر نعت شریف میں شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مد بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں رے خدا نہ کرے افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے آقا بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے حضور آپ کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے
کہ 100 جان سے قربان مدینے والے، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، مدینے کا ہے مان مدینے والے، کام آتی ہے تیری ذات ہر ایک دکھیا کے، میری مشکل بھی ہو آسان، مدینے والے سبز گنبد کی فضا میں بلا لو مدینے والے، اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں، اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں، کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، کر رہے ہیں جانے والے حج کی پھر تیاریاں، رہنا جاؤں میں کہیں کر دو کرم کر یا نبی، آہ پلے زر نہیں رخت سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلا لو تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، اسباب آقا پھر مہیا کیجئے، پھر دکھا دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی، آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا، ہو کرم وقتار پر بہر رضا پھر یا نبی، اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں، مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے، کاش دربار نبی سے، عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی، ہم سب بھی ہیں ایمان کی حفاظت دربار نبی سے، خالی نہیں جائیں گے ہم دربار نبی سے، کاش بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ سبحان اللہ، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے،
کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے. یقیناً مدینے سے دور رہ کر دل افسردہ رہتا ہے، مدینے جائیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. کہتے نا ان کے در سے دور رہ کر کیا جئیں ہم کیا مریں، ان کے در سے دور رہ کر کیا جئیں ہم کیا مریں، آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں. اللہ پاک مدینے کی زندگی اور مدینے کی بائیمان موت ہم سب کا مقدر فرمائے. کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. رفاقت اتاری حافظ آباد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ذہنی آزمائش اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. آج حافظ آباد اور کراچی کی ٹیم میں مد مقابل ہیں. انشاءاللہ عز و جل دونوں کو ہی سپورٹ کریں گے. ایک مرشد کے شہر کی ٹیم ہے اور ایک ہمارے حافظ آباد کی ٹیم ہے. اور حاجی عبدالحبیب صاحب سے عرض ہے کہ بابا شکر دین ان کے جو سیگمنٹ ہیں، سلسلے ہیں جو بڑے اصلاحی ہوتے ہیں، یہ آپ کب شامل کریں گے؟ ان کا ہمیں بہت انتظار ہے. ابھی تو ہم بابا سے بات چیت کر رہے ہیں، دیکھیں وہ کب آتے ہیں انشاءاللہ. اگلی ایک اور کال دیجیے گا. حبیب انکل، میں محمد یامین گیلانی دلوں سے عرض کر رہا ہوں. انکل آپ دوسروں سے فکرے درست کرواتے ہیں، آج میں آپ کو فکرہ بتاتا ہوں، آپ وہ درست کریں. رہی تھی سردی ہوا میں چل ٹھنڈی، آج بس 30 سیکنڈ. جزاک اللہ خیرہ. مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا جو آپ نے فرمایا، کیونکہ جملہ درست کرنے کے لیے جملہ لکھا ہوا ہونا ضروری ہے. اگر ایسا کوئی سیگمنٹ کرنا ہو نا تو آپ اس کی ویڈیو بنا کے بھیجا کریں، تو پھر ہم اس کو ویڈیو پہ چلائیں گے اور اس کو اسٹل کر کے سمجھیں گے اور پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے. چلے جناب، وقت ہوا ہے پروگرام کو آگے لے کر چلنے کا. دونوں ٹیمیں اپنی جگہ تشریف رکھیں گے اور باقی اسلام بھائی بھی انشاءاللہ. آئیے ناظرین اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں مقابلہ کہاں پہنچا ہے. جناب کراچی کے نمبر کتنے ہیں؟ کراچی 38 نمبر پر نہیں بلکہ 32 نمبر پر ہے. حافظ آباد 38 نمبر پر ہے. 6 نمبر کا فرق ہے. اگلا سیگمنٹ بڑا مبارک سیگمنٹ ہے کیونکہ اس کا نام ہے فیضان قصیدہ بردہ شریف. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے قصیدہ بردہ شریف. جناب کراچی والوں سے پہلا سوال کریں گے. اشعار سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں امام بصیری کے اس قصیدے کا. فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آفتاب کمال ہیں اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ستاروں کے مانند ہیں اور اہل دنیا پر ظلمت میں ہدایت کو ظاہر کرنے والے. کیا بات ہے. نبی پاک جو ہیں وہ آفتاب کمال ہیں. دیگر انبیاء ستاروں کی مثل ہیں جو اہل دنیا پر ظلمت میں ہدایت اور روشنی کو ظاہر کرتے ہیں. نبی پاک کی شان بھی نرالی، نبیوں کی شان بھی نرالی. کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں امام بصیری. فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. مولاي أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في کرم والدهر في همم. کیا بات ہے، موتیوں جیسے الفاظ ہیں. شعر دوبارہ پڑھیے گا. كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في کرم والدهر في همم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بزرگی میں شگوفہ ہیں، شگوفہ میں تازگی ہیں اور بزرگی میں رحمت للعالمین ہے اور رحمت میں بخشش میں دریا ہے اور ہمت میں زمانہ ہے. مان لیتے ہیں آپ کا جواب درست، لیکن کچھ تھوڑا سا فرق تھا. حضور علیہ السلام تازگی میں شگوفہ، بزرگی میں 14ویں رات کے چاند، بخشش میں دریا اور ہمت میں زمانہ ہے. کیا بات ہے. کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم والدہر فی ہمم. جواب درست دے دیا ہے. کالزہر فی
طرف والبدر في شرف كالزهر في طرف والبدر والبحر في كرم والدهر في همم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. اے اشرف المخلوقات سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے علاوہ اس عالم میں میرا کوئی نہیں جو مجھ پر آفت نازل ہونے پر اے اشرف المخلوقات سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں جو مجھ پر آفت نازل ہونے پہ پناہ لوں، جس سے میں آفت نازل ہونے پہ پناہ لوں. کیا خوبصورت التجا ہے. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ. یا رسول اللہ، آپ سید المرسلین ہیں اور آپ کے سوا کوئی نہیں جب مجھ پر آفت پڑ جائے تو میں اس کی بارگاہ میں جا کر پناہ لوں. سواک عند حلول الحادث العممی. علماء کہتے ہیں جب کسی مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، نبی پاک کی بارگاہ میں یہ شعر پڑھ کے التجا کریں، ضرور کرم ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. أكرم الخلق مالي من ألوذ به. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مدى في الشعر والخدم. من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ قصیدہ اس وجہ سے لکھا کہ میں اپنے عمر بھر کے وہ گناہ معاف کروا لوں جو میں نے سلاطین اور امراء کی مدح سرائی اور ملازمت میں کیے. کیا بات ہے. نبی پاک کی جو یہ شان بیان کی، جو یہ قصیدہ لکھا، امام بصیری نے اس کی وجہ بتائی کہ میں نے نعتیہ قصیدہ اس لیے لکھا کہ اپنے عمر بھر کے گناہ معاف کروا لوں. جو میں نے امراء اور سلاطین کی مدح سرائی اور ان کی جو ملازمت کی تھی اس میں جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں، یعنی پچھلے گناہوں کے کفارے کے طور پر امام بصیری نے نبی پاک کی کیسی شاندار شان لکھی. ایسا قصیدہ لکھا کہ پوری دنیا میں اس کو مقبولیت حاصل ہوئی، بلکہ بارگاہ رسالت سے بھی مقبولیت کی سند ملی. تو آپ لکھتے ہیں خدمتہ بمدیح استقیل بہ ذنوب عمر مدى في الشعر والخدم. خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مدى في الشعر والخدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے ناظرین. دونوں ٹیموں میں فرق ہے نمبر کا. آخری سیگمنٹ کیا معاملہ پلٹ دے گا، یا حافظ آباد والے آگے جائیں گے، یہ تو وقت بتائے گا. آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 42 نمبر ہے حافظ آباد کے، 36 نمبر ہے کراچی والوں کے. آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے مل کر بتائیں گے سفر ہے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. 5 سوال ہوں گے. ہر سوال کے جواب میں صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے. انس رضا اتاری کراچی. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. صحیح. اعلیٰ حضرت کا مزار بریلی شریف میں نہیں ہے. غلط. موجودہ ماہ اسلامی سال کا 5واں مہینہ ہے. صحیح. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 10 رمضان شریف کو پیدا ہوئے. غلط. حضرت حمزہ عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہیں. صحیح. کیا بات ہے. انس رضا نے 5 کے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں.
हिम्मत नहीं आ रहे कराची वाले। जवादुल हसन अत्तारी हाफिजाबाद से ताल्लुक है। 10 मुहर्रम अल हराम को हजरत उस्मान गनी की शहादत का वाकया पेश आया। गलत। बहार शरीयत आला हजरत ने लिखी है। गलत। सूरह तौबा की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी होती। सही। इमाम मुस्लिम बचपन में नाबीना हो गए थे। गलत। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहते हैं। गलत। क्या बात है जनाब, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। 2 ज़हीन तरीन टीमें टकरा गई हैं जनाब। अब कराची के अहमद रजा अत्तारी की बारी है। सफा मरवा मदीने शरीफ में है। गलत। शबे महराज 27 रजब को होती है। सही। मौलाना हसन रजा खान साहब आला हजरत के बड़े भाई थे। गलत। हजरत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का मज़ार लाहौर में है। गलत। अरबी के हुरूफ मुफरदात 29 हैं। सही। क्या बात है, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अब हाफिजाबाद वालों की बारी है। उबैद रजा अत्तारी, इसमत सुरमा लगाना वाजिब है। गलत। हुरूफ यरमलून 5 हैं। गलत। कसम की 3 किस्में हैं। सही। कुरान पाक में लफ्ज मोहम्मद 4 बार आया। सही। हुज्जतुल विदा के मौके पर नबी पाक ने 63 ऊंट नहर फरमाए। सही। कुछ मुश्किल सवाल भी थे मगर फिर भी 5 के 5 सही जवाब दे दिए। कमाल यह है कि इस वक्त इस सेगमेंट में अब तक किसी ने गलती नहीं की है। कराची के नवीद अहमद अत्तारी हैं, अब उनकी बारी है। हुरूफे कलकला का मजमुआ यरमलून है। गलत। नमाज की 6 शराइत हैं। सही। सूरह फलक को कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है। गलत। इस्लाम में पहल करने वाले से सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। सही। रोटी उल्टे हाथ में पकड़कर सीधे हाथ से तोड़नी चाहिए। सही। क्या ये भी 5 सही जवाब दे चुके या गलती की है जनाब? 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। कराची वालों ने कसर नहीं छोड़ी, एक सेगमेंट में पीछे रह गए थे। अब बारी सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी की है। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे नहीं हैं। दोबारा माइक ऑन कीजिएगा, आपका माइक शायद बंद है जी। दोबारा। गलत। मैयत के गुस्ल में सिर्फ 2 फराइज हैं। गलत। लफ्ज कुरान के 5 हुरूफ हैं। गलत। जितनी बार मुलाकात हो हर बार मुसाफा करना वाजिब है। गलत। पानी पीने के बाद आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। सही। क्या बात है, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। मैंने शुरू में कहा था दोनों टीमें कमाल हैं मगर एक सेगमेंट में पीछे रह गए और इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। मगर मुझे ऐसा लगता है ये कराची की टीम कम बैक कर सकती है क्योंकि कल इन्हें फिर मौका मिलेगा। दोनों टीमें आगे आए। आज का मुकाबला हाफिजाबाद वाले जीत गए हैं। चले जनाब, दिल छोटा ना करें। अभी कल इंशाल्लाह मुकाबला है कराची। 2 कराची की टीमें कल होंगी। अब देखना है कि 2 कराची की टीमें और एक और तीसरी टीम कौन सी है। कल 3 टीमों के दरमियान मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला होगा क्योंकि ये आखिरी मौका होगा इन टीमों के पास। किसका मुकाबला किसके साथ है, आइए आपको दिखाते हैं। बस अब शुरू होने वाला है प्री क्वार्टर फाइनल, मगर फिर भी ज़हनी आजमाइश की मजलिस दे रही है एक और मौका पीछे रह जाने वाली टीम्स को। जो मनवाएगा अपना लोहा वो पहुंचेगा प्री क्वार्टर फाइनल में। तो फिर देखिए इंशाअल्लाह 13 नवंबर 2024 बरोज बुध रात 9 बजे ज़हनी आजमाइश सीजन 16, जिसमें होंगी बाग कश्मीर, कराची बी और कराची ए की टीम आमने सामने बराह रास्त मदनी चैनल पर। कल ये देखना होगा कि क्या कश्मीर वाले आगे निकलकर दोनों कराची की टीमें बाहर होंगी या 2 कराची की टीमों में से कोई एक टीम आगे पहुंचकर अपनी कराची की नुमाइंदगी बरकरार रखेगी। जनाब आज सारे इस्लाम में कमाल के थे मगर सैयद बुखारी साहब को हम तोहफा पेश करेंगे। माशाअल्लाह बहुत अच्छे जवाब दिए, अल्लाह इनको तरक्की अता फरमाए। जनाब नाजरीन, एक सवाल किया गया था प्रोग्राम के शुरू में जिसका जवाब और उसकी कुरानदाजी। जी मदनी चैनल के नाजरीन, सवाल ये था कि लफ्ज़ इस्लाम कुरान पाक में कितनी बार आया है। तो जवाब है 6 बार। हमारे पास जो नाम आए उनमें बिनते मुनव्वर अत्तारिया, बिनते शेर अहमद, बिनते लियाकत अली सरगोदा, हसन बिलाल लैया, मुजम्मिल अत्तारी, कहड़ोड़ पक्का। इंशाअल्लाह इनके दरमियान कुरानदाजी होगी। सवाल मुश्किल था इसलिए लगता है जवाब भी कम लोग दे पाए हैं। और बिनते मुनव्वर अत्तारिया आप अपने महरम के जरिए हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका तोहफा आप तक पहुंचाया जाएगा। माशाल्लाह क्विज एप्लीकेशन के जरिए एक इस्लामी भाई का तोहफा निकला, आज वो खुद स्टूडियो में आ गए हैं। माशाल्लाह ये तोहफा इन्हें दिया जा रहा है। आज क्विज एप्लीकेशन के जरिए जो सवाल किया गया वो सवाल क्या था, उसका जवाब क्या है, आइए देखते हैं। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे। वो कौन सी सूरत है जो 2 बार नाजिल हुई? सूरह नास, सूरह बकरा, सूरह फातिहा या सूरह काफिरून? सही जवाब था सूरह फातिहा। आइए जनाब देखते हैं किन की आईडीज पर आज इनाम जा रहा है। ये 5 आईडीज नोट कर लें, ऊपर व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए
ایڈریس بھیجیے، آپ تک تحفہ پہنچایا جائے گا۔ وہ سوال جس کا جواب آپ نے کل پروگرام شروع ہونے سے پہلے دینا ہے، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ آپ نے سن ہجری بتانا ہے، کون سا سن ہجری تھا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی۔ اب وقت ہوا ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی کرنے کا۔ جی کل کس کا مقابلہ ہم نے آپ کو دکھایا، 3 ٹیمیں ہیں انشاءاللہ۔ اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں کا نام نکالا جا رہا ہے، ٹوکن نکالا جا رہا ہے۔ 2521 اور 2524، واہ بھائی قریب قریب کے نمبر والے آ گئے۔ 2521 اور 2524 اگر ہیں تو آگے آ کر تحفہ لے لیں، باقی اسلام ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا رسول اللہ سلام علیہ، یا حبیب اللہ سلام علیہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیہ، یا حبیب اللہ سلام علیہ، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیہ، یا حبیب اللہ سلام علیہ۔ آئیے اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نور سے آیا ہے، نور ہی نور ہے، علم یہ نور سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، مشکل کشا سے یہ سینہ چلو۔ زندگی مختصر پر خواہشیں ہیں بہت، کچھ ہوتی ہیں پوری تو کچھ رہ جاتی ہیں ادھوری، خواہشوں کے اس ہجوم میں کیسی ہے یہ زندگی؟ دیکھیے پروگرام زندگی بہتر بنائیں انشاءاللہ 13 نومبر 2024 بروز بدھ صبح 10:30 بجے براہ راست مدنی چینل پر، جس کا موضوع ہوگا خواہشات کا ہجوم۔ الحمدللہ میرے زندگی میں پہلی بار اذان دی، طبیعت خوش ہو گئی، یار میں تو خود کو جانتا ہوں نا کہ میں کیسا ہوں، کیونکہ میرے جیسا آدمی اذان دے رہا ہے، مگر یہ اذان دینے کی سعادت مجھے ملی کہاں؟ مدنی قافلے میں۔ تو اذان کے فائدے فضیلت ہی فضیلت اذان دینے والوں کی۔ آپ پہلے مسجد میں آ رہے ہیں، شروع سے باوضو ہیں، تو کئی ایسے واقعات ہمارے مبلغین کے ساتھ ہوتے ہیں کہ مدنی قافلوں میں غیر مسلم اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔
کتنی بڑی سعادت ہے، یہ مدنی قافلے کی برکت ہے۔ میں جب مدنی قافلے میں سفر پر گیا تو پہلا میرا مدنی قافلہ تھا، تو میرے وہ پہلے مدنی قافلے کے پہلے امیر مدنی قافلہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ میں پہلی بار گیا تھا، کبھی زندگی میں مدنی قافلے میں سفر پر نہیں گیا تھا، اور یہ مجھے ایک ایسی مسجد میں لے گئے جس کا دروازہ کھلوایا تھا انہوں نے، یوں ایسا لگا، چھوٹی سی مسجد تھی، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو شاید ظہر کا وقت تھا یا عصر کا وقت تھا، کوئی ایک وقت تھا، اجالا تو یاد ہے، اب وہ ظہر کا اجالا تھا کہ عصر کا اجالا تھا یہ یاد نہیں ہے۔ یہ میں بات آپ کو 91 کی کر رہا ہوں، 33 سال 33 ایئر پرانی بات کر رہا ہوں، 21-22 سال کی میری عمر تھی جب میں دعوت اسلامی میں آیا، تو میں 21 سال کا تھا انگلش تاریخ کے حساب سے۔ میں نے داڑھی کی تو نیت کر لی تھی، ہلکی ہلکی داڑھی تو تھی میری، الحمدللہ داڑھی کی نیت کر لی تو داڑھی تو تھی، اب امامہ پہنا تھا کہ ٹوپی پہنی تھی یہ یاد نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا آپ اذان دو، میں اذان دو، آپ اذان دو، یہ امیر قافلہ کی خصوصیت ہے۔ وہ اذان دیتے تو میرے کو ایسا ہوتا ہی نہیں کہ میرے کو اذان کا نہیں کہا، خواب میں بھی نہیں تھا کہ اب ہم جیسا آدمی بھی اذان دے گا، لیکن انہوں نے مجھے اذان دلائی، الحمدللہ میرے زندگی میں پہلی بار اذان دی، طبیعت خوش ہو گئی، یار میں تو خود کو جانتا ہوں نا کہ میں کیسا ہوں، کیونکہ میرے جیسا آدمی اذان دے رہا ہے، مگر یہ اذان دینے کی سعادت مجھے ملی کہاں؟ مدنی قافلے میں۔ گاؤں میں تھے، گھر گھر جا کر نیکی کی دعوت کی سعادت ملی کہاں؟ مدنی قافلے میں۔ مسجد کھولے اور مسجد کو صفائی کرنے کی پہلی بار سعادت مجھے ملی کہاں؟ مدنی قافلے میں۔ اسی طرح درس و بیان کرنے کا یہ جو یہاں جب موقع ملا، یہ مجھے موقع ملا کہاں؟ مدنی قافلے میں۔ دل کی دنیا بدلتی ہے مدنی قافلے میں، کیفیت بدلتی ہے مدنی قافلے میں۔ اس کے بعد اذان سے اتنی محبت ہو گئی کہ بخاری مسجد کھارادر کراچی، وہیں میری آفس تھی، امام صاحب نے کہا تھا وہ مؤذن صاحب چھٹی پہ جا رہے تھے، اب میری آفس وہیں تھی، مجھے وہ بخاری مسجد میں امام صاحب نے کہا کہ اگر مؤذن صاحب نہیں آتے تو مجھے شاید یاد پڑتا ہے کہ 3 ماہ 4 ماہ یا 6 ماہ کتنے ماہ تک الحمدللہ 4 اذانیں دیتا تھا میں، ظہر عصر مغرب عشاء۔ پہلے عشاء میں نہیں پڑھتا تھا، وہاں عشاء میں علاقے میں پڑھتا تھا، لیکن وہ میرے کو یار چلا جاؤں گا تو اذان بھی تو دینی تھی۔ اذان کا ایک فائدہ میں آپ کو بتاؤں، یہ تو اذان کے فائدے فضیلت اذان دینے والوں کی۔ آپ پہلے مسجد میں آ رہے ہیں، شروع سے باوضو ہیں، اور آپ کو سنت قبلیہ پڑھنے کی سعادت بھی ملتی ہے، اور پھر آپ کو اقامت کی بھی سعادت ملتی ہے، تو کیا پتا کس کے نصیب میں کیا لکھا ہو یار۔ کسی کو پہلی مرتبہ امامت کی سعادت مل جائے، اہل و امامت کا، اور اس کو امامت کی ایسی لذت مل جائے کہ وہ بعد میں امامت کرتا رہے۔ کئی اور مدنی قافلوں میں الحمدللہ ملک و بیرون ملک جو سفر کی سعادت ملی ہے، بالخصوص بیرون ملک، تو کئی ایسے واقعات ہمارے مبلغین کے ساتھ ہوتے ہیں کہ مدنی قافلوں میں غیر مسلم اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ یقین نہیں آتا بندے کو کہ میرے جیسے شخص کو، کبھی سنا ہوتا ہے بندے نے کہ یار کوئی مسلمان ہوتے ہیں، لیکن کبھی کسی کو ہر ایک کو یہ سعادت تھوڑی ملی ہے کہ اس کے ہاتھ پر کوئی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا۔ لیکن آپ بتائیے اگر مدنی قافلے میں سفر کرے، نیکی کی دعوت دے رہا ہو، وہ کوئی غیر مسلم اس کو دیکھ رہا ہو اور اس کے انداز اور طریقہ کار سے متاثر ہو رہا ہو، قریب آ رہا ہو، کہہ رہا ہو کہ مجھے کلمہ پڑھا میں مسلمان ہوتا ہوں، اور وہ فوٹ سے اس کو کلمہ پڑھا ہے مسلمان کر دے، بتاؤ اس کے سینے میں جو دل ہے خوشی کے مارے کیسا مچلتا ہوگا، کیسا شدہ شکر ادا کرے گا، مولا میرے جیسا بندہ، اسے تو نے اتنی بڑی سعادت دی کہ اس کو ایک شخص کو مسلمان کرنا نصیب ہو گیا، کتنی بڑی سعادت ہے۔ یہ مدنی قافلے کی برکت ہے، یہ دکھ درد دور ہوتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک اسلامی بھائی نے مدنی قافلوں میں سفر سے پہلے نیت کی تھی، ایک نیت پر مدنی قافلے میں سفر کیا تھا، اور نیت ایک شعر ہے، تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے شعر پر نیت کر کے گیا تھا کہ یار یہ مطلب یوں سمجھے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے گیا تھا کہ یا اللہ میں اس نیت پر مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں کہ مجھے تیرے حبیب کا دیدار ہو جائے۔ ان کا بیان ہے کہ الحمدللہ مجھے اس مدنی قافلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ گر مدینے کا غم چاہیے چشم نم لینے یہ نعمتیں قافلے میں چلو۔ الحمدللہ سنتوں کی تربیت کے لیے، علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے، مسلمانوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے دعوت اسلامی کے تحت مدنی قافلے شہر با شہر، قریہ با قریہ، گاؤں با گاؤں وہ سفر کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہونے جا رہا ہے ایک عظیم الشان سنتوں بھرا مدنی قافلہ اجتماع۔ بیان فرمائیں گے مرکزی مجلس شورا کے نگران
हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी दामद बरकातुमुल आलिया। गुंजाइश निकाली होगी मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या अब भी वो वक्त नहीं कि हम मदनी काफिलों में सफर करें, नेकी की दावत आम करें, अपने घर को देके, अपने महल्ले को देके, अपने इलाके को भी देके, ये नारा सिर्फ लगाए नहीं बल्कि इस नारे पर अमल करके दिखाए कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तमाम आशिकान रसूल इस इज्तिमा पाक में शिरकत करें। तारीख और वक्त नोट फरमा लीजिए। 24 नवंबर 2024 बरोज़ इतवार आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना कराची, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इज्तिमा का आगाज रात 8 बजे और बयान रात 8:30 बजे। ये सुन्नतों भरा मदनी काफिला इज्तिमा आप बराह रास्त मदनी चैनल पर देख सकेंगे। दावत इस्लामी जो खिदमत दीन के लिए कमोबेश 80 से ज़ायद शोबाजात में दीनी काम कर रही है, उन्हीं शोबाजात में एक निहायत अहम शोबा स्पेशल पर्सन्स डिपार्टमेंट न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में गुंगे, बहरे, नाबीना और दीगर जहनी और जिस्मानी माजूर अफराद के हवाले से दीनी कामों में मसरूफ़ अमल है। हफ्तावार और माहाना इज्तिमाआत, तरबियती कोर्सेज, मदरसतुल मदीना बालिगान, यौम तातील एतिकाफ और मदनी काफिलों के जरिए इनको दीनी तरबियत दी जाती है ताकि ये भी मुआशरे में अच्छा मकाम हासिल कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इस वक्त हजारों स्पेशल